सभी एक दूसरे को कहें, खुदावन आपको बरकत दे। हम सब खुदा के नाम को जलाल देते हुए पाक रूह को दावत देंगे, थालियां बजा करके। आमीन। सो मेरे अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के एक और दिन के लिए जो खुदा ने आपको और मुझे बख्शा है, ताकि हम उसके कदमों में आकर आज के इस दिन का आगाज कर सकें। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें इस दुनिया में इसलिए रखा है कि हम नूर और नमक की तरह काम कर सकें। नूर जो है वो रोशनी बख्शता है और रोशनी जिंदगी है, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया, मैं दुनिया का नूर हूं। और ना सिर्फ उन्होंने खुद को कहा बल्कि आपको भी, जो उसके मानने वाले, उन्होंने भी कहा तुम भी दुनिया का नूर हो। अब एक नूर के साथ अटैच रहना है। अगर आप यीशु से कट जाएंगे तो आप तारीक हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी रोशनी जो है वो खो चुके हैं, क्योंकि वो नूर से मुनक़ता हो गए हैं। उन्होंने यीशु को छोड़ दिया है, क्योंकि यीशु के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने फरमाया, तुम मुझसे जुदा रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप नूर में कायम रहेंगे तो फिर उसका जलाल भी आप देखेंगे। आज मैं लोगों के अंदर खुदा के जलाल को नहीं देखता। उसकी वजह क्या है कि लोग गुनाह की तरफ बढ़ रहे हैं, बदी को पसंद करते हैं, नेकी को पसंद नहीं करते। उनके चेहरों पर रोशनी नहीं है, रौनक नहीं है, इत्मीनान नहीं है। ये वो अमल है, जब आप खुदा से कट जाते हैं तो फिर आप खाली हो जाते हैं। हमें हर रोज नूर से अपने आप को भरना है, और वो नूर खुदा का कलाम है। खुदा के बंदा दाऊद नबी ने बयान किया ज़बूर में कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आप एक दफा इस रोशनी पर चल कर तो देखें, आपको खुद इस बात का इल्म होगा कि खुदा के साथ चलने से हम एक फदामंद जिंदगी पाते हैं। तो मेरे यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और हमें ये मुफ्त में मिली है। आज इसलिए लोगों को इस मुफ्त जिंदगी की कदर नहीं है, और वो फिर वही काम कर रहे हैं जिनसे उसने उनको आज़ाद किया, जिनके लिए इतनी बड़ी कीमत अदा की गई। फिर बार बार वही काम करना जिनसे खुदा का कलाम हमें मना करता है। खुदा का कलाम जो है ये एक रास्ता है जिसको आप अपना कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, और कोई चोर दरवाजा नहीं है। आज लोग समझते हैं शायद कोई शॉर्टकट, कोई चोर रास्ता निकलाएगा कि मैं वहां से एंटर हो जाऊंगा। नथिंग। आपको हर सूरत में कलाम से राब्ता करना पड़ेगा। आपको हर लिहाज से इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि ये आपको जिंदगी देता है। जो इससे तर्क कर देता है वो मौत, वो मौत के हवाले हो जाता है। और मौत कौन लेकर आया था? शैतान लेकर आया था, गुनाह लेकर आया था। क्योंकि खुदा ने बाग अदन में यह बयान किया था, आदम से कहा जब तू ये फल खाएगा तो मरेगा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो मेरे अजीजों, खुदा ने अपने बेटे के वसीला से मौत और कब्र पर फतह पाकर हमें फिर से नई जिंदगी दी है। नई जिंदगी का मतलब है नए तौर से अपनी जिंदगी गुजारनी है।
آپ کو اب وہ کام نہیں کرنے جو دوسرے کرتے ہیں. اپنے اور دوسروں کے درمیان فرق رکھیں. بائبل اس فرق کو بیان کرتی ہے. اور ابلیس لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور وہ دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دنیا کر رہی ہے. یسوع مسیح نے فرمایا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. جب آپ کو چنا گیا ہے تو چنے جانے کی پہچان بھی دی ہے کہ تم دنیا کا نور ہو. اب آپ تاریکی نہیں ہو. اگر آپ وہی کام کر رہے ہو تو پھر آپ اس ہمیشہ کی زندگی کو کھو دیں گے جس کے لیے قیمت دی گئی ہے. اور اس کا حساب بھی ہونا ہوگا. عدالت بھی ہوگی. اب اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ مسیح میں آ گئے ہیں تو آپ جو مرضی کرتے رہیں. مسیح زندگی جو ہے بہت محتاط زندگی ہے. آج لوگوں نے مسیح زندگی کو سمجھا ہے کہ اب ہمیں فضل مل گیا ہے تو جو کچھ مرضی ہم کر سکتے ہیں. فضل کو مس یوز کیا جا رہا ہے. فضل کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ کرتے رہیں کیونکہ گناہ کی مزدوری وہی ہے. ہرگز مطلب نہیں ہے کہ فضل آ گیا تو مزدوری بدل گئی ہے. آپ کریں گے تو پھر وہی آپ پر چیزیں لاگو ہوں گی. تو جب آپ کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے, تو پھر آپ اس کام کو بند کریں. وہ کام کیا ہے جس سے خدا روٹ جاتا ہے, جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے. جب خدا ناراض ہو جاتا ہے ہر چیز آپ سے ناراض ہو جاتی ہے. جب آدم نے وہ گناہ کیا تو پہلے وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا تھا, ہر چیز اس کے ساتھ رہتی تھی. تمام خونخوار جانور, پرندے سب اس کے ساتھ رہتے تھے. لیکن جیسے ہی اس نے خدا کو چھوڑا گناہ کر کے تو ہر چیز اس کو چھوڑ گئی. ہر چیز اس کے خلاف ہو گئی. اگر آپ چاہتے ہیں ہر چیز آپ کی فیور میں رہے تو پھر آپ کو خدا کی فیور کی ضرورت ہے. خدا ان کی فیور کرے گا جو بدی گناہ سے دور رہتے ہیں. تو میرے عزیزو, خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی, کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. آج بہت سارے لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو علم نہیں ہے, میں دھوکہ دے سکتا ہوں. آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, خدا کو نہیں دے سکتے. آپ کو حساب مجھے نہیں دینا, آپ کو حساب خدا کو دینا ہے. کیا آپ اس کے سامنے گندگی کی حالت میں کھڑے رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ خدا پاک ہے. متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کی آنکھیں اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. تو کیسے یہ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں پھر بھی خدا سنے گا؟ ہرگز نہیں. خدا کا بندہ داؤد بیان کرتے ہیں اگر میرے دل میں ذرا بھی بدی ہوتی خدا میری نہ سننا. آج پاک دل کے ساتھ جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں تو آپ کی دعائیں جو ہے وہ سنی نہیں جاتی. آپ کتنے بڑے ہو گئے ہیں لیکن آپ اس لیول پہ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ بدی نہیں چھوڑ رہے. عیسائی کتاب میں ہم حوالہ پڑھتے ہیں کہ آپ کی پریئر جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے. خدا دعاؤں کو سنتا ہے لیکن جب آپ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے. گناہ خدا کے خلاف جنگ ہے. اب جب وہ کرتے ہیں تو بھیگی بیلی نہیں بن سکتے. آپ خطرے میں ہیں, آپ کو خطرے سے باہر آنا ہوگا. جو کچھ بھی آپ کے اندر چل رہا ہے اس کو آپ کا علم ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, میرے روزمرہ کے کام کیا ہے, میری سوچ کیا ہے, میرے ارادے کیا ہے, میرے خیالات کیا ہیں. یہ آپ کو علم ہونا چاہیے. کیا میرے خیالات, میری سوچیں خدا کے کلام کے مطابق ہیں؟ تو پھر آپ کو کوئی بھی بڑھنے سے روک نہیں سکتا. کیونکہ گناہ آپ کا اطمینان چھین لیتا ہے, آپ کی خوشی چھین لیتا ہے, آپ کی ہیلتھ چھین لیتا ہے, آپ کو بیمار اور کمزور کرتا ہے. یسوع مسیح نے جہاں بھی شفا دی, جہاں دوبارہ گناہ نہ کرنا. گناہ ہی ہر چیز کی جڑ ہے اور لوگ اس کو ایسے کر رہے جیسے اجازت ملی ہوئی ہے.
پہلے باب کی 15ویں آیت سے پڑھتے ہیں. یسایہ مقدس یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا خدا کا زندہ کلام. پہلا باب 15ویں. جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. خدا کہہ رہا ہے جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں. اپنے آپ کو دھو, اپنے آپ کو پاک کرو, اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو, بدفعلی سے باز آؤ. اب یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں مل رہی ہیں. اس کو اپنے آپ اس کو اپنے اندر دیکھیں, کیا یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں؟ اگر ہیں تو ان کو چھوڑ دیں. خدا کوئی انسان نہیں ہے. خدا انصاف کرنے والا خدا ہے, جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو. تو اس کی بہتری کے لیے آپ کو خدا کے کلام سے رابطہ کرنا ہو. کلام آپ کی ہر کمزوری کو ظاہر کر دیتا ہے. خدا نے اس کمی کو دور کیا کہ کیوں میں دعا نہیں سنتا, کیونکہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ خون آلودہ ہیں, آپ کے کام برے ہیں. ان کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو, بدفعلی سے باز آؤ. اب تسی بائبل ہی پڑھی ہے تو کام تو سارے ہوئے. میں دیکھتا ہوں لوگوں نے بائبلاں کچھے لائیاں نے, سینے نہ لائیاں, عمل کوئی بھی نہیں گا. ماڑی جی گل کرو تاڑے گل پہ جاندے نے. یہ کہہ دی بائبل؟ بائبل تو آپ کو حلیم بنا دیتی ہے. یہ فقیانہ رویہ ہے. وہ بھی شرع کے عالم تھے, کلام کو بہت جانتے, لیکن عمل زیرو تھا, اس لیے وہ خدا کی بادشاہ میں نہیں جا سکے. اب خدا کو بدل نہیں گیا, خدا وہی ہے, قوانین وہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید خدا بدل گیا. خدا نہیں بدلتا کبھی, ہمیں ہی بدلنا ہوگا. اس لیے کلام دیا کہ خود کو بدلیں, اور یہی بات خدا کر رہا ہے. نیکوکاری سیکھو, یہ ایک ایماندار کا کام ہے. اب ایک ایماندار خود کو ایماندار بھی کہہ رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے, لڑائیاں بھی کر رہا ہے, جھگڑے بھی کر رہا ہے, گالیاں بھی کر رہا ہے, سارے کام کر رہا ہے, تو پھر یہ کیسی زندگی؟ یہ تو دو بیڑیوں والا کام ہو گیا. تو اس لیے میں کلیسیا کو اس لیول پہ نہیں دیکھ رہا جس پہ اس کو ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ملاوٹ والا کام چل رہا ہے. پرانا خمیر بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں. کوئی کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتا, کوئی کسی سے معافی نہیں مانگنا چاہتا. تو یہ تو پرانی زندگی تھی. اب آپ کو ایک نئی زندگی گزارنی ہے, کیونکہ ہم سب انسان ہیں, کمزور ہیں, کمیاں آ سکتی ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے, کیونکہ یہ بائبل کا فرمان ہے, یہ اس کا حکم ہے. تو کیا لکھا ہے؟ نیکوکاری سیکھو, انصاف کے طالب ہو, مظلوموں کی مدد کرو, یتیموں کی فریاد رسی کرو, بیواؤں کے حامی ہو. آمین. تو یہ ایک ایماندار ایک نئے مخلوق کے لیے یہ باتیں کی گئی. اب آپ خود کو نیا بھی کہتے ہیں, کام آپ پرانے کرتے رہتے ہو, تو پھر کیسے پتا چلے گا نیا کون ہے تو پرانا کون ہے؟ آپ کے چال چلن سے, آپ کے کردار سے یہ چیزیں ظاہر ہونی چاہیے. یسوع مسیح نے فرمایا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا. آپ کی ایک پہچان ہے. ایسے نہیں آپ کو کہا کہ تم دنیا کا نور اور نمک ہو. آپ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اگر آپ ٹیسٹ لیس ہو تو آپ کو خدا رد کر دے گا. جب خدا آپ کو رد کرے گا, کوئی آپ کو کوئی بھی آپ کی فیور نہیں کرے گا. جب آپ خدا کو پسند آئیں گے تو ہر شخص آپ کی فیور میں آئے گا. آمین. سو آئیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس زندہ کلام کے لیے, جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور آنکھ کے لیے روشنی ہے. اس کو اپنا معیار بنائیں, لوگوں کو اپنا معیار نہ بنائیں. آج لوگوں نے لوگوں کو معیار بنایا ہوا ہے. جیسے وہ کام کرے گا وہ میں کروں گا, تو پھر آپ دونوں ہی آگ میں جاؤ گے. ہمارا معیار مسیح ہے. اس نے آپ کو یہ معیار دیا ہے, آپ کو اس نے ایک مزاج دیا ہے. میں لوگوں کے مزاج میں یسوع نہیں دیکھتا. جنی مرضی تسی بائبلاں پڑھی جاؤ, پڑھ کے جو مرضی کر لو, جب تک آپ کا مزاج چینج نہیں ہوگا تو آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. بائبل آپ کے مزاج کو حلیم اور فروتن بناتی ہے.
تاکہ آپ ایک پھلدار زندگی گزاریں۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام سے برکت